हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मदरसा स्टूडेंट जनाब अबू बकर मालिक साहब। इनसे हम जानेंगे जो चाइना का अभी एक बहुत तनाज़ा वहां पर छिड़ा हुआ है मस्जिद को लेकर। जो एक मस्जिद को उनकी इंतजामिया शहीद करने के दर पे है, तो उसके ऊपर इनका जो है रद्द अमल या इनकी राय जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई इसके ऊपर अभी रिस्पांस नहीं आया, ना ही हमारी हुकूमत ने कुछ उन्हें कंडेम किया है, ना ही हमारा मीडिया इस चीज को कवरेज कर रहा है इसकी। तो अस्सलाम वालेकुम मालिक भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जी, बेहतरीन। अच्छा, अबू बकर भाई, जरा अपने बारे में थोड़ा हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। अबू बकर मालिक जो है मेरे वालिद साहब की निस्बत की तरफ से की वजह से जो है ना वो नाम अबू बकर मालिक कहा जाता है। और मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, तकरीबन 7वें साल में हूँ दरस निज़ामी के। इसके बाद आखिरी साल होता है 8वां साल, ज़ाब्ते की तालीम मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद सीखने का अमल शुरू होता है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बीएस कर रहा हूँ। उसके भी 4 सेमेस्टर हो चुके हैं, 5वां सेमेस्टर शुरू है। ये मेरा मुख्तसर जी। तारुफ है। अच्छा अबू बकर भाई, आपसे ये जानेंगे कि आपने न्यूज में नहीं पढ़ा, मैंने बल्कि आपको ये लिंक सेंड किया था। तो क्या वजह है कि जो हम आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, पूरी इस्लामिक दुनिया के अंदर चाइना को लेकर कोई खबर नुमाया तौर पर नहीं बताई जा रही कि चाइना एक मस्जिद को वहां पर शहीद कर रहा है। तो पहले तो आप ये बताएं कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, फिर पूरी दुनिया का बाद में पूछेंगे। पहले अपनी राय जरा बताइएगा। आप कैसे देख रहे हैं कि चाइना ये मस्जिद जो शहीद कर रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? जफर भाई, पहली बात तो यह है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी भी मुसलमान को कांटा भी चुभता है ना, तो उसकी हमें तकलीफ होती है। अब मीडिया इस पर क्यों रिस्पांस नहीं दे रहा, और पाकिस्तानी मीडिया क्यों इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, मुजाहिरे क्यों नहीं हो रहे, वैसे आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही, तो इसका सवाल तो अब ज़ाहिर बात है उनसे किया जाना चाहिए कि वैसा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन हमारा तो दिल दुखता है इस पर, और यकीनन हम अपने दीनी हलकों के अंदर ऐसी बातें जो है वो बार बार करते रहते हैं आपस में भी कि मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा ओपिनियन तो यही है कि जैसे बाकी दुनिया के अंदर अगर कहीं मुसलमानों पर जुल्म होता है या किसी भी इंसान के साथ जुल्म होता है, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और हमें जो है सिर्फ अपना नहीं देखना चाहिए, गैरों को भी देखना चाहिए कि उनके साथ भी जुल्म ना हो। और आवाज़ उठाया जाना हक है हमारा, और उठाई जानी चाहिए, और ना उठाया जाना कमज़ोरी है। इसको देखा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जी, ये देखिए, ये तो आपका एक अमूमी रद्द-ओ-अमल आ गया। आप बता रहे हैं कि जी जी। आपको इस पे दुःख है या परेशानी है। तो दूसरी तरफ हमें देखा कि हमारे जो पाकिस्तान को समझा जाता है जी कि ये पूरी दुनिया के इस्लामिक जो वर्ल्ड है, उसका ये अलमबरदार है। पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, ये अपने आप को समझते हैं कि जी हम पूरी दुनिया के सरबराह हैं। तो इन तीनों मुल्कों की तरफ से हमें कोई भी रद्द-ए-अमल इस तरह का नहीं मिला, ना पाकिस्तान की तरफ से, ना सऊदी अरब की तरफ से और ना ही तुर्की की तरफ से। तो क्या वजह है कि हम जब बात होती है किसी और मुल्क की, इंडिया की बात होती है, बर्मा की बात होती है, इसराइल की बात होती है, वहाँ पर हम एहतजाज भी करते हैं, हम पुरज़ोर वहाँ पर हमारी जलसा जुलूस भी निकलते हैं, सारा कुछ होता है। तो चाइना को देखकर हम क्या वजह है कि हम उनसे डर जाते हैं, या हमारे कुछ कारोबारी ताल्लुकात ऐसे हैं कि वो उसे हमने खुली छुट्टी दे रखी है कि आप जो मर्जी करो, हमारे मुसलमान भाइयों को जैसे मर्जी मारो, हमारी मस्जिदों को जैसे मर्जी शहीद करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बात कहने की तो नहीं, मगर तू भी तो हरजाई है। बात वो है कि सऊदी अरब हो गया या दूसरे अरब ममालिक हो गए जो ताकत में हैं, दौलत के एतबार से भी मजबूत हैं, उनके बगल के अंदर ये हो रहा है। इराक के अंदर, शाम के अंदर मुसलमानों पर कितने जुल्म हो रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उनकी इमदाद बराए नाम कभी कभार आ जाती है। लेकिन जिस ताकत में वो हैं और जो वो कर सकते हैं वैसा वो नहीं करते। तो उनसे हमने क्या शिकवा करना, उनसे तो पहले हमें शिकवे बहुत हैं, हम नया शिकवा लेकर क्या उनके पास जाएं। दूसरी बात यह है कि चाइना के बारे में क्यों नहीं कहा जाता, तो चूंकि ये मजालिम हम अब चाइना में ही नहीं हो रहे, चाइना को हाईलाइट ज्यादा किया जा रहा है, मजालिम पूरी दुनिया में हो रहे हैं। चाइना के मामले में आकर आप कहते हैं कि जी इसके बैकग्राउंड पे ना असल में एक दूसरी चीज है। कहते हैं कि जी आपको वहां से इमदाद मिल रही है, वहां से पैसे मिल रहे हैं, लिहाजा इस वजह से जो है ना आप आवाज नहीं उठाते। बात ये नहीं है, बात यह है कि असल में तकलीफ इस बात पर होती है कि चाइना के मामले में आकर
آپ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات ان سے بگاڑ لیں، اور یہ تو صرف ایک بہانہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا رہے. یہ ثانوی چیز ہے. اس کے بیک بھی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی چائنا کے ساتھ تعلقات اچھی ہیں تو ہیں کیوں. پاکستان کے اندر بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ احتجاج ہوتے ہیں کچھ کسی مسجد کے معاملے میں، آپ کے سامنے ہی ہے حالات. بعض مسائل کو یوں منہدم کیا گیا ہے. اور چائنا کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فی الواقع جو ہو رہا ہے ابھی جو اس مسجد کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو پتہ نہیں اب اس کے پیچھے قانونی پیش رفت کیا ہوئی ہے، عدالت نے کیا فیصلہ سنایا ہے، یا وہ مسجد کتنی پرانی ہے، اس متعلق ابھی ہمیں اتنی کوئی معلومات تو آپ کے سامنے نہیں شو جی ہو رہی. جی، میں تھوڑی سی آپ کو معلومات بھی دے دیتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو یہاں پر بتا بھی دیتا ہوں. یہ تقریباً 800 سال پرانی مسجد ہے، اور چائنا کے اندر ایک انہوں نے قانون کچھ اس طرح کا کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مینار ہیں اور گنبد ہیں یہ نہیں بننے چاہیے کسی بھی عمارت کے اندر. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی مذہب کی جو ایک نشانی ہوتی ہے، جیسے مسلمانوں کے جو ہماری عبادت گاہیں ہیں اس کے اوپر گنبد اور مینار ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ لگتا ہے دور سے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. تو وہ اس وجہ سے لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ختم کریں. اور دوسرا آپ نے بات کی کہ چائنا کے اندر اتنے کوئی حالات زیادہ خراب نہیں، تو آپ کو شاید علم نہیں کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یغور وہاں کا جو صوبہ ہے اس کے اندر بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے. اور لیکن مسلمانوں کو وہاں پر نہ تو مذہبی آزادی ہے، نہ وہ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ داڑھی رکھ سکتے ہیں، نہ ان کی خواتین جو ہے وہ حجاب لے سکتی ہیں. چائنا آپ انڈیا کے اندر دیکھیں صرف ایک لڑکی کو ایک کالج کے اندر حجاب پہننے کی اجازت نہیں ملی، تو پوری اسلامی دنیا کے اندر کس طرح وابیلا مچ گیا تھا کہ جی انڈیا کے اندر اتنا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ لڑکی کو کالج کے اندر حجاب نہیں پہن کے جانے دیا. یہاں پر پوری کی پوری اسٹیٹ، پورے کا پورا صوبہ جو ہے وہاں پر عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہاں پر عورتوں کے حمل گرائے جا رہے ہیں، مردوں کی داڑیاں پکڑ پکڑ کے کاٹی جا رہی ہیں. تو کوئی ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں یا پاکستان ہے یا ہم لوگ بھی ہیں اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں ہے. تو یہ منافقت نہیں، اس کو میں کہوں گا کہ یہ منافقت نہیں کہ وہاں پر انڈیا کے اندر ایک لڑکی اگر حجاب اس ایک کو حکم پابندی لگانے سے لگتی پہلے ہے تو جی جی حکم لگانے سے پہلے تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیں کہ آپ جی نے جی فرمایا جی کہ چائنا کے اندر جو ہے قانون پاس ہوا کہ وہاں معبد جو جتنے بھی ہیں عبادت خانے ہیں، مساجد ہیں، چرچ ہیں، ان کی ظاہری شبیہ کو ختم کیا جائے. ہوں یہ ہے نا، انہوں نے قانون پاس جی کیا ہے. تو یہ اگر قانون پاس کرنے کے بعد وہ تمام عبادت گاہوں کے اوپر یہ قانون لاگو کرتے ہیں اور تمام عبادت گاہوں کی جو نشانی ہے ان کو ختم کرتے ہیں، تو پھر تو ہمارا اعتراض نہیں بنتا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی بھی عدالت فیصلہ دیتی ہے تو مسلمانوں کو وہ تسلیم کرنا چاہیے، آپ یہ مسلمانوں کہنا کے چاہ رہے خلاف فیصلہ نہیں ہے وہ حکومت کمیونسٹ ہے، وہ حکومت کسی مذہب کی نہیں ہے. وہ انسانیت کا لبادہ جیسے عام طور پر اوڑھ کر اور کہا جاتا ہے کہ جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، وہ اسی کے علمبردار ہیں. انہوں نے اگر اپنے ملک کے اندر کوئی قانون بنایا ہے تو اس کا نفاذ کرنا ان کا اپنا حق ہے، بنیادی حق ہے. اچھا، اب اگر وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو پھر مسلمان وہاں کے احتجاج کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر مسلمانوں کے خلاف نہیں، اوروں کے خلاف بھی ایسا ہو رہا ہے، اوروں کے معبد بھی گرائے جا رہے ہیں، پھر یہ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، پھر یہ سب کے ساتھ ہے. وہ الگ بات ہے کہ مسلمان اپنی مذہبی عبادت گاہوں کے معاملے میں جتنا غیرت مند ہوتے ہیں اور جتنی ان کی غیرت جاگتی ہے اور جتنی ان کو محبوب ہوتی ہیں عبادت گاہیں، تو اس طرح باقی مذاہب نہیں کرتے، رسپانس نہیں آتا. تو یہ قانونی معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر ایک قانون بنایا ہے، اور قانون بنانے کے بعد انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے صرف مسلمانوں کو ہی رگڑیں گے، باقیوں کو نہیں رگڑیں گے. وہ سب کے ساتھ پھر ایسا کریں گے. ابھی اگر ابھی ابھی تو مسلمانوں کو رگڑا لگا رہے ہیں نا، وہ ابھی تو مسلمانوں کو صرف رگڑا لگ رہا. کیونکہ معبد مسلمانوں کے ہیں نا، قانون ان کا ہے. وہ الگ بات ہے کہ پس پردہ ان کے کیا عزائم ہوں کیا ہو، فی الحال قانون کا نفاذ ہے ان کا. میں چائنا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں اصول کی بات کر رہا ہوں. آپ چائنا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. چائنا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں، یہ اس لیے وضاحت دے دیا. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں چائنا کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں اصول کی بات کر رہا ہوں کہ میں آپ اگر یہ کہیں کہ جی مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. قانون کی بات ہے. اگر انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، آپ نے وہ جو ہے قانون ختم ہوا ہے، اس کی کشمیر کی اپنی حیثیت ختم کی گئی ہے، تو اس کے بعد کیسے ایک لمبا عرصہ تک جو ہے کشمیر کو معطل کر دیا گیا، وہاں نہ آنا نہ جانا، فوج لگا دی گئی ساری. اب انہوں نے اپنا قانون بنایا، قانون کا نفاذ کرنے کے لیے وہ چڑھ دوڑے، تو ہم احتجاج ہی کرتے رہ گئے.
اب کوئی ملک اگر اپنا قانون بناتا ہے تو ہم اپنے یہاں پر آواز اٹھا سکتے ہیں، اگر آواز نہیں اٹھا رہے تو اس کا سوال مجھ سے اور آپ سے ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ اپنے ملک میں کوئی قانون بنائے ہی نہ، یہ سفارتی معاملات ہیں، سفارت دباؤ ڈالے، یہ ایسا کرے. لیکن آپ اس کو جو ہے نا اتنا وہ ایشو نہ بنائیں کہ چائنا نے ایسا کیا ہے لہٰذا آپ جو ہے اس کے اوپر ہوا بنائیں، یہ کریں وہ کریں. ہم احتجاج کر سکتے ہیں، احتجاج نہیں کر رہے، یہ کمزوری ہے. باقی ان کا قانونی معاملہ اپنا ذاتی اندر کا معاملہ ہے، وہ خود حل کریں، اور وہاں کے مسلمان احتجاج کریں، وہاں کے مسلمان جو ہے مزاحمت بھی کریں، ہم ان کا ساتھ بھی آواز کی صورت میں دیں گے، ہتھیار کی صورت میں تو ظاہری بات نہیں دے سکتے. لہذا قانونی معاملات کو اور ان پیچیدگیوں کو آپ جذبات کے تحت لا کر ایک الگ سی دیوار بنا لیں تو یہ تو پھر مناسب نہیں ہے. اچھا، یہاں پر چائنا کا جب نام آ جاتا ہے ہمارے جذبات جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. جب کوئی اور ملک ہوتا ہے، اسرائیل ہوتا ہے یا انڈیا ہوتا ہے، تب ہمارے جذبات جو ہیں وہ فوراً ہی آ جاتے ہیں. ہم اس وقت مجاہد بھی بن جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جہاد بھی کرنا ہے، ہم نے ان کو مار دینا، کر دینا. تو یہ چائنا کی وجہ کیا وجہ کہ چائنا سے ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ اتنی ڈر کیوں ہیں؟ یہ غور کا دیکھیں، میں نے نام لیا ہے، وہاں پر تو چلے کوئی قانون نہیں ایسا. کیا داڑھی رکھنا جو ہے وہ کسی ملک کے اندر اگر قانون پاس ہو جائے کہ داڑھی نہیں رکھی جائے گی تو آپ اس کو مانیں گے؟ پھر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی اس ملک کا قانون ہے لہٰذا ہم داڑھی نہیں رکھیں گے. لیکن مظفر بھائی، چائنا جو ہے وہ اس بات کا علمبردار نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جو بھی مذہب ہوگا تو ہم اس کو تحفظ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور چائنا کا پچھلا ریکارڈ بھی ماضی کا ایسا نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیے ہوں، سوائے ایک صوبے کے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سوائے جی ایک میں صوبے کے سمجھ. چائنا کا ماضی کا ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا ہو. جبکہ ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تعصب پایا جاتا ہے، اور آپ جو موجودہ حکومت ہے، مودی حکومت، وہ مسلمانوں کے خلاف کتنا زہر رکھتی ہے. یہ چیزیں جب ہم ایک ماضی کو دیکھتے ہیں نا، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، ان کا ایک ماضی کے تسلسل دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اس بات پہ جو ہے نا مشتعل بھی ہوتے ہیں کہ ان کا تو پرانی عادت چلی آ رہی ہے، اس کو بدلتی کیوں نہیں اپنی روش کو. ہاں، چائنا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو ایک لوگوں کا ایک ملک کا غلط کام کرنا دوسرے کے لیے جواز کی صورت نہیں بن سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہاں پر غلط ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی غلط ہوتا ہے، کوئی مسئلہ یہ اچھا، جواز نہیں پیدا کر رہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ چائنا جو ہے نا، چائنا وہ ایک صوبے کے اندر واقعی غلط اگر کر رہا ہے، ہاں کر رہا ہے، تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، اور اٹھائی جا رہی ہے کسی نہ کسی حد تک. اس طاقت کے ساتھ نہیں اٹھائی جا رہی ہے، یوں کہا جائے کہ آپ اس کے خلاف جہاد نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. تو یہ تو حضرت یہی بات ہے کہ حضرت آپ جو ہے ہمارے لیے کچھ نہ کہیں اور وہاں پر چلے جائیں، ہمارے خلاف کوئی نہ بولے. یہ تو اپنے لیے آپ جواز فراہم کر رہے اچھا، ایک یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو آپ کی تصحیح کروں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے نام لیا انڈیا کا اور مودی جی کا نام لیا کہ وہ مسلمانوں کے بہت خلاف ہے اور انہوں نے ایسے. تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تقریباً 3 سے 4 دن پہلے انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا افتتاح ہوا ہے. تو اس کے ہیں. افتتاح کے وہاں پر سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی ہے اور وہاں پر مودی جی نے خود بیٹھ کر تلاوت سنی ہے. اس سے پہلے تقریباً 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، وہاں پر ایک مدرسے کا افتتاح ہوا اور مدرسے کا افتتاح مودی جی نے خود کیا ہے. اگر یہ دیکھیں ادھر مسجدیں بند ہو رہی ہیں چائنا کی، اور مسلمانوں کی داڑیاں کاٹی جا رہی ہیں، ان کے اسلامی نام جو ہیں وہ ان کو رکھنے پہ پابندی ہے، اور دوسری طرف انڈیا میں دیکھیں کہ وہ مدرسے کا افتتاح کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے اس کے افتتاح کے دوران سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے. 3 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں انڈیا کے اندر. کسی مسجد کے اندر یہ نہیں انہیں کہا جاتا کہ جی آپ اذان نہ دیں، آپ کے اوپر پابندی ہے. کسی مسلمان کو یہ نہیں بولا جاتا کہ آپ کی داڑھی آپ کو رکھنے پہ پابندی ہے. میرے دوست ہیں انڈین گجرات کے اندر، میرے دوست ہیں، انہی کے جو گاؤں کے اندر تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. مجھے انہوں نے تصویریں بھیجی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ کسی قسم کی انہیں کوئی پابندی نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب جب جاتے ہیں انڈیا ان کے گھر رکتے ہیں، بلکہ کینیڈا بھی ان کا گھر ہے، وہ کینیڈا بھی ان کے گھر. وہ کہتے ہیں کہ 1% بھی کوئی ہمیں، حالانکہ گجرات کے اندر ہی مودی جی کی حکومت ہے، آپ کو پتا ہے کہ گجرات سے تعلق ہے ان کا، تو وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں جی چائنا کے اندر ظلم نہیں ہو رہا. ظلم تو اصل انڈیا کے اندر ہو رہا. تو انکار میں نہیں یہ کر آپ رہا سے ہے، ظلم ہو رہا ہے، انکار نہیں ہے اس جی بات کا. جی جی انکار نہیں ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مودی جی جو ہے وہ بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے مرے جا رہے ہیں ان کی محبت میں، اور تو آپ ماضی کا ریکارڈ بھی تو دیکھیں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ افتتاح کر دینا، سورہ رحمان پڑھا لینا،
اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا یوں سمجھ لیا کہ آپ کو اور مجھ جیسے کو مسالہ لگانے کے لیے ہوتی ہیں، چونا لگانے کے لیے ہوتی ہیں اور یہ آپ تو نے آج تک کون سا کوئی مسالہ لگایا؟ دیکھیں آپ پاکستان کے اندر آج تک کون سا مسالہ لگایا؟ کبھی آج تک کوئی جو ہندوؤں کو بولا گیا کہ آپ آ کے عبادت کریں، جو ہمارے جو کوئی بھی چیز کا افتتاح ہوتا ہے، یا کسی اور کو بولا جائے، کرسچن کو بولا جائے، سکھوں کو بولا جائے، ہمارے تو کبھی کوئی مسالہ نہیں لگا. ہم تو دوسرا مسالہ لگا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھیں 26% سے 2% پہ لے آئے ہیں اپنی اقلیتوں کو. مسالہ تو ہم دوسرا لگا رہے ہیں انہیں جو مار کے لگایا جاتا ہے. پاکستان کے اندر کہیں پر بھی کسی کو جبری طور پر کسی ہندو کو مسلمان بنایا گیا ہے؟ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ 2% پہ لیا ہے، جی جبری طور پر تو جی کچھ بھی نہیں ہوا. جی جی ہماری سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر دیا. آپ چائنا کے کورٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر دیا تھا کہ یہ اس چیز کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ جو سندھ کے اندر فورس کنورژن ہو رہی ہے، مسلمان بنایا جا رہا ہے جو ہندوؤں کی لڑکیوں کو زبردستی، اس کو بند کیا جائے. تو ابھی 1 ماہ کے اندر اندر ابھی میں آپ کو ابھی بولیں گے تو میں آپ کو نیوز کا لنک بھی سینڈ کر دوں گا. ہندوؤں نے وہاں پر کراچی کے اندر احتجاج کیا ہے کہ ہماری لڑکیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور انہیں زبردستی جبری مسلمان بنایا جا رہا ہے. خال خال واقعات سے آپ پوری اقلیت کو جو ہے ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے. یہ تو مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، زینب والا معاملہ سامنے نہیں ہے؟ زیادتیاں تو یہاں کہاں پہ؟ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، اور یوں کہنا کہ پوری کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کے مندر میں ہمارے بلاول صاحب گئے تھے، اسی طرح وزیر خارجہ جہاں انہوں نے ہمارے مولانا وزیر خارجہ تھے، مولانا تھے وزیر خارجہ، ایک مدرسے کے پڑے ہوئے، انہوں نے چرچ میں جا کے ان کا کیک کاٹا تھا اور اس پر بھی بڑی آواز اٹھی تھی اپنے مسلمانوں کی جانب سے ہی. عرض یہ ہے کہ ایک خال خال واقعات سے آپ جو ہے پوری اقلیت حضرت کے اوپر خال حکم خال لگا دیں سر گے. حضرت خال خال نہیں نہیں، میں یہاں پر تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. خال خال واقعات نہیں. ایک دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا 26% یہاں کے مینورٹی کے تعداد 26% تھی، اب وہ 2% رہ گئی ہے. تو یہ خال خال تو نہیں، 24% کہاں گئے ہمارے جو. حل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو خلط نہ کریں نا. خال خال واقعات کا مطلب یہ ہے کہ جبری زیادتیوں کے، جبری مذہب کی تبدیلی کے اور زیادتیوں کے واقعات خال خال ہیں. ہاں یہ کمیونٹی اس لیول پر کیوں آ گئی ہے، یعنی 26 سے 2% کیسے رہ گئی ہے؟ تو انہی ممکن واقعات ہے کے کہ نتیجے میں، انہی بعض واقعات کے نتیجے میں. بات نے صرف اس وہی نتیجہ نہیں ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، ممکن ہے کہ وہ لوگ اپنی رضامندی سے مسلمان ہوئے ہوں. نہیں ہے ایسا ممکن؟ نہیں ایسے آپ نہیں اسی ہے. مکان آپ کو کیوں رد کر رہے ہیں؟ آپ اسی مکان کو، اگر یہ چیزیں میڈیا پر نہیں آتی، کوئی مسلمان ہو کر اپنا اعلان نہیں کرتا اگر، تو آپ اس چیز کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اچھا اچھا وہ چلیں یہ ممکن بتائیں. ہے کہ اچھا کیونکہ جہاں پر بھی اسلامی حکومت ہوتی ہے نا، میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ جہاں پر بھی اسلامی حکومت ہوتی ہے نا، تو وہاں پر اگر ذمہ لوگ ہوتے ہیں نا، دوسرے جن کو ہم ذمہ کہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ، تو مسلمان طاقت کا مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ وہاں ان کو مکمل تحفظ فراہم دیا جائے اور ان کو اپنے اخلاق دکھائے جائیں، اور اس طرح وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں. تو ممکن ہے کہ ان لوگوں کے ارد گرد ایسا ماحول ہو جس کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے ہوں. اور اسلام کا مذہب صرف اب یہی نہیں ہے کہ پاکستان میں پھیل رہا ہے. پاکستان مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 26 سے 2% پر آ گئے، باقی دنیا کے اندر بھی تو جا کر دیکھنا، تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے اور وہاں پر کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں میں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. اب کیا مطلب ہے کہ ان کی اگر ہم مائنورٹی کو کم کر دیا، ہم نے ان کی ریشو کم کر دیا تو وہاں جبری ہو رہا ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو حقائق کے بالکل ابھی خلاف ہے. حقائق میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میری رحیم یار خان میں جو ان کے پنڈت ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 2 سے 3 ماہ کے اندر 50,000 سے کے قریب جو پاکستانی ہیں ہندو، وہ انڈیا جا چکے، مائگریٹ کر چکے. تو ان کے اندر یہ تحفظ، وہ کہہ رہے کہ ہمیں یہی خطرہ ہے کہ ہماری لڑکی جو ہے کہیں اغوا نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے وہ ڈر خوف کی وجہ سے یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اسلام کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کام ہونے چاہیے؟ ہمیں ہمارا مذہب اس طرح کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کی لڑکی کو، آپ دیکھیں نا جو بھی کنورژن ہو رہی ہے آج کل، آپ جا کے اٹھا کر دیکھیں، رحیم یار خان سے لے کر آپ سکھر تک کا ایریا وزٹ کریں، تو لڑکیاں ہی مسلمان کیوں ہو رہی ہیں وہاں پر؟ نوجوان بھی ہیں وہ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے؟ ان کے جو والدین ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ صرف نابالغ لڑکیاں جو 18 سال سے کم عمر ہے وہی مسلمان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. اچھا یہاں پر بھی دو باتیں ہیں. اب دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں. جی پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، ہندوستان کو جی کیا کہا گیا کہ ہندو اسٹیٹ ہے. نہیں، وہ انہوں تو نے نہیں الگ کہا. بات ہے، وہ انہوں نے الگ سیکولر بات ہے. بولا کہ سیکولر. سیکولر ملک ہے نا، سیکولر، وہ الگ بات ہے کہ آپ کی ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کی سیٹیں کتنی ہیں، ان کی تعداد کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے، اور ہندو دوسری مذاہب کی کتنی ہیں.
اس بحث میں نہیں جاتے، آپ بہتر جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہندو لڑکیاں اور نابالغ لڑکیاں مسلمان ہو رہی ہیں، جی یہی بات کر رہے ہیں آپ. ہندو جی جی لڑکیوں جی کا، ہندو لڑکیوں کے والدین بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کا باقی خاندان بھی ہے. جی کیا ان سب کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان یہ جرت کر سکتا ہے کہ جا کر ان کے ماں بہن بیٹی کے سامنے اس کو اغوا کر لے اور یا اس کو جبری مسلمان بنا لے؟ آپ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ جی، ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جب ایسا وہ اسکول بالکل پڑھنے بھی نہیں جاتی ہے ہے جس طرح یا آپ کالج کہہ رہے ہیں. کالج یہ صرف ایک مفروضہ ہے، ایک مغالطہ ہے. ہم نے نا ہم نے صرف نا جواز فراہم کرنے کے لیے نا اس بیانیے کو کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، یہ کہانی گھڑی ہے. یہ کہانی گھڑی ہوئی ہے کہ جی ان کے بہن بھائی اور بڑوں کے ہوتے ہوئے ان کی کمیونٹی کے اندر ایک مسلمان جاتا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو کہتا ہے مذہب بدل لے. حقائق سر کے بھی آپ خلاف ہے. جو جتنے بھی وہاں پر اس طرح کے غریب ہندو ہیں نا، یہ جو اتنی طاقت نہیں رکھتے، وہاں کے جو با اثر جو وڈیرے ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ان کی مجال ہی نہیں، ان کے خلاف کوئی بول ہی نہیں سکتا. اس علاقے میں آپ جائیں تو صحیح، جا کر دیکھیں تو صحیح حالات کیا ہے وہاں پر. یونیورسٹی کالجز کے اندر پچھلے دنوں آپ نے واقعات کوئی ایسے سنے ہوں گے کہ ہندو وڈیروں کا لڑکیوں کا معاملہ، وڈیروں کی مرڈر کر جہالت، دیا گیا وڈیروں تھا. کا معاملہ وہ الگ چیز ہے. وڈیروں کی جہالت معاملہ الگ چیز ہے. آپ اس ہوں، کو مسلمان کمیونٹی پر تو نہ لے کر ہیں. وہ وڈیرے وہ واقعی وہ تو صرف یہی نہیں کر رہے، وہ تو کسی کو یونیورسٹی اسکول میں بھی نہیں جانے دیتے، وہ تو اپنے خلاف کسی کو بولنے نہیں دیتے، وہ تو وہاں پر اپنی غلامی سے نکلنے نہیں دیتے کسی کو. پھر وہ ظلم کے اندر تو پھر مسلمان بھی آ رہے ہیں ان وڈیروں کے. پھر معاملہ پھر مسلمان اور ہندو کا نہیں رہ جاتا، معاملہ پھر نظام کا ہے. ہم عام مسلمان، عام پاکستانی اور وہ سرمایہ دار اور با اثر طبقے کے درمیان یہ ٹکراؤ ہے. پھر یہ مسلمان ہندو کا ٹکراؤ تو نہ ہوا نا. آپ جو ہے ان کو وڈیروں کے خلاف جائیں نا. پھر آپ کہیں کہ جی پورا پاکستان ہی ایسا ہے، سبھی ایسے ہیں، تو یہ تو غلط ہے. ہمارے سکھ بھائی کتنے ماشاء اللہ پشاور کے اندر دیکھ لیں کہ کیا وہ خوشحال نہیں ہے. لاہور کے اندر کتنے سکھ بھائی ہیں، ننکانے میں یہاں کتنے سکھ بھائی ہیں. تو یہ سارے خوشحال ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر اور ماشاء نہیں اللہ رہ رہے ہیں. ہم پھر نے یہ معاملہ ہم نے مسلمان اور ہندو دیکھیں سسٹم کا معاملہ ہے. آپ نے سسٹم کے اندر لوگ جی ہیں، ٹکراؤ ہو رہا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں وہ رحیم یار خان سے لے کے سکھر کے درمیان تک ہو رہے ہیں. ایک مخصوص حصے کے اندر ہو رہے ہیں کہ جہاں پر ہندو کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہندو ہیں وہاں پر غریب ہیں. وہاں کے جو وڈیرے وہ ان کی لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں اپنے کارندوں کے ذریعے، اور ان کو مشہور نام ہے عبد الخالق میاں مٹھو کا نام آپ دیکھیں، ذرا سرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیا کر رہا ہے. وہ ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے. جو بھی مسلمان وہاں پر کسی ہندو کی لڑکی کو اٹھا کر لاتا ہے اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے، وہ کو ان کے نکاح کرتا ہے، پھر ان کو جتنی دیر تک وہ یہ وہاں ان پر نظام غلاظتوں چل کو، رہا ہے سارا. ان لوگوں کو اور یہ جتنے بھی ایسا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے. عرض یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف ہندوؤں کے خلاف ایسا نہیں کر رہے، وہ مسلمان بچوں کے خلاف بھی ایسا کرتے ہیں. ان کو مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو اپنی خواہشات سے اور ضروریات سے ہے. انہوں نے غلام رکھنے ہیں اپنے، انہوں نے جو ہے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے. وہ اس میں مسلمانوں کی بچیاں بھی آتی ہیں، ہندوؤں کی بچیاں بھی آتی ہیں. ہاں یہاں پر تھوڑی سی وہ تفریق یہ کر جاتے ہوں گے کہ اپنے مذہب کے نام لیواؤں کے ساتھ تھوڑا اچھا برتاؤ کر جاتے ہوں گے. جو بیچارے دوسرے مذہب کے ہیں ان کے ساتھ اگر وہ زیادتی کرتے ہوں گے تو یہ پھر ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے، پھر یہ ان وڈیروں کا اور ہمارے سسٹم کے دوسرے لوگوں کا معاملہ ہے. وڈیروں کے خلاف جائیں. ہندو اور مسلم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمان ہی ہندوؤں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر ایک غلط چیز ہے نا. اس کو آپ اس سوال کو اس انداز سے نہ لے کر آئیں کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں، پھر وہ وڈیرے کر رہے ہیں ایسا. پھر وہ مخصوص طبقہ ہے ایسا کر رہا ہے جو شدت دیکھیں پسندی کی طرف جا رہا ہے، جو ملک کے اندر امن و امان نہیں چاہتا، جو ایسی چیزیں چاہتے ہیں کہ ہم انتشار رکھیں اور اپنے سربراہی قائم رکھیں. ان کے خلاف جانا چاہیے. مسلمان اور ہندو کی تفریق نہ کریں پھر. دیکھیں نہیں، وہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتا ہے لیکن اس کو تحفظ وہ وڈیرے دیتے ہیں. کام تو مسلمان ہی کرتا ہے نا، کوئی ہندو نے عرض تو کرنا اپنی لڑکی کو نہیں. جی جی پھر وہی بات ہے کہ وڈیروں کے خلاف جائے نا. مسلمان اگر کر رہا ہے تو وہ مسلمان انہی کا بندہ ہے نا. تو یہ تو پھر ایک زیادتی کا معاملہ پھر مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب آپ وہاں پر جائیں، دیکھیں آپ وہاں پر جاتے ہیں، ابو بکر بھائی جاتے ہیں، آپ کو کوئی ہندو کی لڑکی پسند آ جاتی ہے، آپ کو چکر چلا کے جیسے بھی ورگلا کر اس کو لے جاتے ہیں، تو آپ وہاں پر سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں آئے گا میں اب کیا کروں، تو آپ فوراً اس وڈیرے کے پاس جاؤ گے. اس میں دیکھیں نا ایک ہمارا یا ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی قصور ہے نا اس میں. ہم صرف وڈیرے کو کیوں دوش دیں کہ جی وڈیرا ہے صرف ایسے کر رہا ہے، تو
اس میں ہمارے مسلمان بھائی بھی انوالو ہیں. تو پھر بات کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر سارے مسلمان طبقے کو تو ہندوؤں کے خلاف نہ لے کر آئے. پھر وہ چند لوگ ہیں نا، چند خرابیاں تو ہر جگہ پر ہیں، ہندوستان کے اندر بھی ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں، دوسرے ممالک میں چلے جائے کتنے. اور ریپ، اگر بات کر رہے ہیں ریپ ہونے کی، تو یہ ریپ کیسز تو انڈیا میں زیادہ ہیں. وہ یہ چاہے ریپ نہیں مسلمانوں ہو رہا، کے ساتھ ہو. یہ ریپ نہیں، یہ جائز مذہب کی کام ہو رہا ہے، تبدیلی یعنی کہ مذہب کی یہ تبدیلی والا مذہب کی معاملہ تبدیلی کری. مذہب کی تبدیلی والا معاملے پر بھی ایسے ہی آپ بات کریں نا، کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وڈیرے ایسا کرتے ہیں یا وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ دو چیزوں کو خلط ملط کر رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو وہ اٹھا لیتے ہیں، کسی کو پسند آ جاتی ہے اور اس کا تحفظ فراہم کر دیا جاتا ہے، اور کہیں پر کہا جی جاتا جی ہے کہ بالکل. جی مذہب. دو چیزوں کو خلط ملط نہ کریں. وہ غلط کر رہے ہیں، وہ خواہ مذہب کے نام پر کر رہے ہیں، وہ کس نام پر کر رہے ہیں، وہ غلط ہے. ان کے خلاف قانونی چارجی ہونی چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی مسلمان یہ کرتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. لیکن چند جزوی واقعات سے، ایک مخصوص علاقے کی ایسی واقعات سے آپ پورے پاکستان کو یہ کہہ دینا کہ جی یہ خلاف ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ میرے خیال میں کوئی انصاف پر مبنی بات نہیں ہے. اچھا آپ نے چائنا بات کے کی پاس کہ جی یہ 70 کچھ کلومیٹر کچھ آگے سمندر آ رہا ہے کراچی کے پاس. جی. اچھا چائنا کے آپ پاس. نے جی آپ جی نے ابھی بات کی کہ جی اس طرح ہمارے مائنورٹی کا جس حال ہے، آپ نے انڈیا کی مثال دی. اب وہاں پر دیکھیں انڈیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد جتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، اتنی سپیڈ سے یہاں پر ہندوؤں کی تعداد کم ہو رہی ہے. تو اگر انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جا رہا، تو وہاں پر مسلمانوں کی آبادی یا ان کی پرسنٹیج کیوں اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ باقی قومی جو ہے، باقی جو مذاہب ہے وہ کم ہو رہے ہیں، مسلمان زیادہ بڑھ رہے ہیں سپیڈ کے ساتھ وہاں پر. مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں. اچھا جی، یہ وجہ ہے. ظاہری بات ہے، ہمارے ہاں جو کنسپٹ نہیں ہے بچے دو ہی اچھے. ہوں. تو وہ دیکھیں ماشاء وہاں اللہ کی گورنمنٹ ہمارے پابندی تو نہیں لگاتی نا. پختون حضرات کے تو 10 عام ایوریج میں چلتے ہیں. تو ہوں. یہ مذہب کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہاں ہمارے ہندوؤں کی اگر تعداد کم ہو رہی ہے تو بات وہی عرض کر چکا ہوں نا کہ اس کو آپ اس پر نہ تھوپیں کہ یہ ماشاءاللہ جبری طور پر ان کو تبدیل کر دیا گیا یا ان کو نکال دیا گیا. ایسے واقعات تو خال خال ایک دو اگر ہوں گے بھی صحیح تو اس کے خلاف ہمیں جانا چاہیے، لیکن مجموعی طور پر ایسا نہیں ہے. ہاں ممکن یہ اس بات کا بھی امکان رکھیے کہ مسلمان ہو رہے ہیں نا لوگ، مسلمان ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو رد نہ کریں کہ اگر مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی ریشو کم ہو رہی ہے تو آپ اس کو مسلمان نہیں دوسری. ہو رہے، مائیگریٹ کر رہے ہیں، ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہاں پر انڈیا کے اندر دہلی کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں پر اس کو منی پاکستان بولا جا رہا ہے. جتنے ہندو یہاں سے جا رہے ہیں وہ وہاں پر جا کر آباد ہو رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا غور کریں، آپ تھوڑا سا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو اپنے جو اس خطرے کے پیش نظر کہ ہماری بچی کو کہیں اغوا نہ کر لیا جائے، انہیں جبری جو ہے وہ فورس کنورژن نہ کر لیا جائے، وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ملک ہمارا چھوڑ کے جا رہے ہیں. بات پھر وہیں گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ جی پاکستان والے نکال رہے ہیں. ہاں نکال نہیں رہے، وہ بھاگ رہے ہیں، وہ ڈر کے بھاگ رہے ہیں. بھائی اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کہہ رہے ہماری بچی کہیں مسلمان نہ ہو جائے، ان کو اغوا نہ کر کے لے جائیں کوئی. اغوا کرنے والے کون ہیں؟ اغوا کرنے والے آپ ہیں اور میں ہوں. آپ اور میں کیسے ہیں؟ وہ مخصوص طبقہ ہے، وڈیرے ہیں. ابھی تو بات ہو رہی تھوڑی دیر پہلے. آپ بات دیکھیں وہ مسلمان بھائی بات بھائی وہیں نہیں پر ہے. آ گئی نا، میری بات سنیں، بات وہیں پر مسلمان آ گئی نا. جی بات جی وہیں پر آگے نا. وہ مسلمان ان کا کیا مذہب ہے؟ وہ تو مسلمانوں کے بچوں کو بھی مسلم کر رہے ہیں. وہ تو کسی کو یونیورسٹی کالج نہیں جانے دیا. یونیورسٹی کالج نہ جانے والی وہ ساری ہندو تو نہیں ہوں گی، وہ مسلمانوں کی بچیاں بھی تو ہوں گی. وہ تو ان کو نیچے لگا کے رکھا ہوا انہوں نے. وہ تو چاہتے ہیں اپنی طاقت کے نشے کے اندر ہیں، ان کا اثر رسوخ ہے اوپر والے جو ہے ادارے ہیں ان کے ساتھ. تو آپ جو ہے چلے پھر وہ اغوا ان اگر ایک کرتے ہیں تو مذہب کیوں تبدیل کرواتے ہیں؟ مذہب کیوں تبدیل پورے کرواتے ہیں؟ مسلمان طبقے کو، پوری مسلمان قوم کو اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ وہ بالکل ہندو کے مخالف آگ کھڑی ہو جائے. ایسا نہیں ہے. مخصوص طبقہ ہے، غلط لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں. گندی مچھلی ہوتی ہے کسی نہ کسی تالاب میں، تو آپ اس سے ایک مچھلی کو نکال لینا. آپ پورے تالاب کو گندا تو نہ کہیں. باقیوں کو لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، میں اور آپ ہیں، مدرسے کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، آپ باہر معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. کسی بھی مسلمان سے آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہندو کے ساتھ ظلم ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں مدرسے کا طالب علم ہوں.
بظاہر جو ہے اچھا کہا جاتا اچھا ہے کہ اچھا، یہ میری بات بالکل ایک منٹ، بڑی بظاہر کہا جاتا ہے کہ مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا یہ بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں، یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن میں ایک مدرسے کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں سے ان کو زبردستی تبدیل کیا جا رہا ہے، میں اس کا دفاع نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، یا میں کہہ رہا ہوں کہ سوچ کا تھوڑا سا فرق ہے کہ آپ دیکھیں کہ صرف مسلمان نہیں ایسا کر رہے، وہ مخصوص طبقے ہیں جو خاص طبقہ وہ کر رہا ہے، اور اگر وہ کر رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، ان کے خلاف قانونی طور پر کارروائی ہونی چاہیے. تو اس کے مخالف آپ ہندوستان کے حالات لے آتے ہیں، پاکستان کے حالات لے آتے ہیں، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. اچھا چلیں، یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بولا آپ نے مذمت کی ہے، یہ بتائیں کہ آپ ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ایک مذہبی جماعت کے آپ رکن بھی ہوں گے ظاہری طور پر، آپ کے جو مدرسے کے اندر آپ نے احتجاجی جلوس بھی نکالے ہوں گے، کشمیر کے اوپر بھی آپ نے، فلسطین کے اوپر بھی، ان ہندوؤں کو لے کر جو پاکستان کے اندر ان کے اوپر جو یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں، آپ نے کبھی کوئی آواز بلند کی؟ آپ ہمارا نے کبھی کوئی جلوس یہاں پر نکلا؟ بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارا پاکستان کا وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو ادارہ ہے، اس کے قوانین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو طلباء کو دیا جاتا ہے کہ وہ کسی مذہبی سیاسی تحریک کا حصہ نہیں ہوگا. ہمیں آج تک مدرسے والوں نے کبھی بھی اس بات پر پابند نہیں کیا، اس بات پر پابند نہیں کیا کہ آپ فلاں کی جماعت میں جائیں، آپ فلاں کو فالو کریں. ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ مدرسے سے چھٹی ہو، ہم مدرسے سے باہر ہوں، اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے ہمیں جو اچھے لگتے ہیں لوگ، جو جماعت ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم اپنی مرضی سے جائیں. ہمیں مدرسہ اس بات پر پابند نہیں کرتا کہ آپ نے اس کے پاس جانا ہے. ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے جائیں گے تو. ابھی یہ چند دن پہلے پاکستان کے سپریم کورٹ کے باہر اتنا بڑا جو اجتماع ہوا ہے، اس میں سارے کے سارے مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ کہاں سے آگے؟ وہ بھی وفاق المدارس کے ہی سارے آپ نے اسٹوڈنٹ کسی تھے. مدرسے تو کا وہ بینر دیکھا ہے وہاں پر؟ آپ نے کسی مدرسے کا بینر دیکھا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے فالوور کون ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، یہ بتائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو چھوڑے، میں کہہ رہا ہوں وہ ایک سیاسی جماعت کے رکن ہیں، ان کے ماننے والے زیادہ تر مذہبی ہیں. آپ نے کسی مدرسے کا بینر دیکھا ہے وہاں؟ وفاق المدارس سر العربیہ پاکستان نے یہ اعلان کیا ہو، یا تنظیمات مدارس نے اعلان کیا ہو، یا جمعیت یا وفاق المدارس الحدیث نے اعلان کیا ہو کہ ہمارے بچے اس جلوس میں جائیں، یہاں جائیں، کوئی اعلان لگا ہو، وہاں پر آنے والے لوگ وہ کسی مدرسے سے وابستہ ہیں یا نہیں ہے وہ ان کا نجی معاملہ ہے، لیکن مدرسے کے نمائندگی کے طور پر اس جلوس میں شرکت نہیں کریں گے. اور یہ ہمارے تعلیم کا حصہ ہے، ہمیں ہمارے قانون کا حصہ ہے کہ آپ نے کسی مذہبی جماعت میں شرکت نہیں کرنی. اگر وہ آتے تو ہیں تو اگر آپ ان کو، میری بات سنیں نا، یہ بہت اہم سوال ہے. کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مدرسے کے بچوں کو لے آتے ہیں. اول بات تو یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے جو اساتذہ ہیں یا ہمارے مدرسے کا جو قانون ہے، انہوں نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ آپ نے کسی مذہبی جماعت میں شرکت نہیں کرنی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مدرسے کے اندر پڑھنے والا طالب علم پاکستان کا شناختی کارڈ رکھتا ہے، پاکستانی ہے، اور وہ اپنا ووٹ کا حق رکھتا ہے، تو وہ کسی بھی جماعت کو فالو کرے گا تو وہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ویسے ہی کرے گا کہ جیسے عام آدمی کرتا ہے. وہ ایک مدرسے کا اسٹوڈنٹ، آپ اس نظر سے نہ دیکھیں کہ مدرسے والے اسٹوڈنٹ کو زبردستی لے گئے. مجھے کوئی زبردستی نہیں لے کے جا سکتا، اور نہ میں جاتا ہوں. میرے دوستوں میں کوئی زبردستی نہیں جاتا. میرے علاوہ آپ دوسرے مدارس میں جا کے دیکھ لیں، جانے والے ہیں وہاں کوئی زبردستی نہیں کسی کو لے کے جایا جاتا. اگر میں جاؤں گا، اگر میرے دوستوں میں کوئی جائے گا، اگر مدرسے کا طالب علم جائے گا، وہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جائے گا، وہ ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے جائے گا. اچھا، یہاں پر آپ نے پہلے بات کی کہ جی آپ کا جو وفاق المدارس کا جو قانون ہے، یا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بننا، آپ نے ایسے ہی بولا نا؟ جی تو بالکل. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جاتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ پاکستانی، اسے بالکل حق ہے کہ وہ جا سکتا ہے. بالکل. تو کیوں جا سکتا ہے؟ اگر وفاق المدارس منع کرتا ہے کسی بھی مدرسے کے طالب اندر علموں کو کہ آپ نے نہیں جانا، تو وہ کیوں جائے گا پھر؟ وہ جائے گا، وہ مدرسے کے عنوان سے نہیں جائے گا، وہ اپنی ذاتی حیثیت سے جائے گا. یہاں مدرسے کا قانون نافذ کرنے کا مطلب، مدرسے کا قانون بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی جلوس میں، کسی جلسے میں جاتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں فلاں جامعہ کی طرف سے آیا ہوں یا فلاں کی طرف سے آیا ہوں. وہ اپنی ذاتی حیثیت سے جا رہے ہیں، تو آپ اس کا ذاتی حقوق تو طلب نہیں کر سکتے. اگر مجھے مدرسے کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ، میرے مدرسے کے اندر موبائل چلانا منع ہے، میرے مدرسے کے اندر موبائل چلانا منع ہے، تو اب اگر میں گھر آ کر موبائل چلاتا ہوں تو مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار آپ کے مدرسے والے نے موبائل چلانے سے منع کیا ہوا ہے، آپ کیوں چلا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اب میں گھر کے اندر ہوں، اب میں مدرسے کے قانون سے باہر آ چکا ہوں، اب میں ایک پاکستانی، ایک عام آدمی ہوں، اب میں جلسے میں جا سکتا ہوں. اب آپ یہ مت کہیں کہ اگر مدرسے میں منع کیا گیا تو یہاں پر آپ کیوں آئے ہوئے ہیں. میں مدرسے کی طرف سے نہیں آیا، میں ایک ذاتی پاکستانی ہونے کے ذاتی حیثیت سے آیا ہوں.
اگر میں موبائل مدرسے میں چلاتا ہوں تو میں جرم کر رہا ہوں، اگر میں مدرسے کی طرف سے سیاسی جماعت میں جاتا ہوں تو میں جرم کر رہا ہوں، اگر میں مدرسے سے باہر نکل گیا ہوں، اب مدرسے کے قانون کا اطلاق مجھ پر نہیں ہوگا۔ آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کا قانون کا اطلاق آپ کے اوپر ہوتا ہے، پاکستان سے باہر نکل جائیں گے پاکستان کے قانون آپ پر لاگو نہیں ہوں گے۔ تو ایسے ہی ہے کہ یعنی کہ اب اگر مدرسے مدرسے اگر کوئی بندہ اگر کوئی مدرسے کے بندہ اندر، میری بات سنیں، اگر کوئی بندہ یورپ کے اندر اگر شراب نوشی کر رہا ہے یا خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، تو اگر وہ پاکستان میں بھی اگر آپ آ کر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ اس کو کیوں کہیں گے کہ آپ ایسے، کیونکہ یہاں قانون ہے، آپ اس کو روکیں گے پکڑیں گے۔ اگر یہاں والا بندہ باہر جا کرے گا تو اس کو نہیں پکڑا جائے گا کیونکہ وہ ذاتی حیثیت سے کر رہا ہے اور وہاں ملک کے اندر جائز ہے۔ تو آپ ان دونوں چیزوں کو خلط ملط نہ کریں پھر۔ مثال جو ہے نا بڑی آپ نے خطرناک سی دی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مدرسے کے اندر آپ کو پابندی ہے، آپ کہتے ہیں جی مدرسے کے اندر پابندی، لو جی میں مدرسے کی بلڈنگ کے باہر آ گیا ہوں، اب میں مولانا فضل الرحمان کے جلسے میں جا سکتا ہوں، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مدرسے کے اندر پابندی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ماننے والے ہیں؟ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، مدرسے کی حیثیت سے میرا تعارف یہ ہے کہ میں طالب علم ہوں، مدرسے کی حیثیت سے میرا تعارف یہ ہے کہ میں کسی جماعت کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ مدرسے کے اندر رہتے ہوئے میرے پاس کسی قسم کا لٹریچر، کوئی جھنڈا یا کسی قسم کا اگر کوئی بیج پکڑا جاتا ہے تو میرا خارجہ ہو سکتا ہے، میں مدرسے سے خارج کر دیا جاؤں گا، مدرسے کے اندر میں یہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن جب میں مدرسے سے باہر چلا گیا ہوں تو پھر اب میں مدرسے کا طالب علم نہیں، اب میں ایک معاشرے کا عام شہری ہوں، اب میرے اوپر وہ تمام حقوق، وہ تمام بنیادی حقوق میں رکھتا ہوں کوئی جو عام شہری رکھتا ہے، پھر میں جس کو بھی فالو کروں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، پھر اس کا نہیں ہے، مدرسے کا نہیں ہے۔ چلے ابوبکر بھائی، آخری سوال آپ سے کروں گا، اس کو بعد میں اپنی بحث کو، بہت لمبا ہو گیا پروگرام، یہ بتائیں کہ یہ مسلمان ہی کیوں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی کبھی چائنا کے اندر جیسے، اور انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی انڈیا کے اندر، کبھی ہم اسرائیل کے اندر بات کرتے ہیں، کبھی یمن میں، کبھی عراق میں، کبھی برما میں، کبھی کہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی مظلوم کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے اوپر ہی ساری دنیا ظلم کرتی ہے؟ ہاں، اب یہ سوال آپ کا اپنا سوال ہے، پہلے والے سوال آپ کے اپنے نہیں تھے۔ کیا مطلب میں کوئی پیڈ پروگرام کر رہا ہوں؟ میں انڈیا کے کہنے میں پروگرام کر رہا ہوں، اب کہنا یہ چاہ رہے ہیں؟ میں کہنے کا یہ ہے کہ پہلے والے جو سوالات وہ تھے جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سوالات آپ کا جی اپنا ہے، یہ سوال آپ کا اپنا جی، اچھا، مرضی ہے آپ کی ابوبکر بھائی، چلے اس کا ہے۔ جواب دیں۔ ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوری دنیا کو نا اس وقت اگر مذہبی طور پر کسی سے خطرہ ہے نا، کہ کوئی مذہب اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی نظام کو، کسی بھی طاقت کو شکست دے سکتا ہے تو وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام اپنی حقانیت کے اعتبار سے، اسلام اپنے اصولوں کے اعتبار سے، اسلام اپنی تاریخ کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے راج کیا ہے کسی زمانے دنیا کے اوپر، وہ عثمانیہ خلافت یا کوئی بھی عثمانیہ خلافت کو توڑا گیا، ایسے نہیں توڑا گیا، بڑی اس کی جدوجہد ہوئی ہے۔ تو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر مسلمان کہیں پر متحد ہو جاتے ہیں، اگر مسلمانوں کو سرحدوں میں نہیں بانٹا جائے گا تو یہ دوبارہ خلافت عثمانیہ نہ قائم ہو جائے، اور خلافت عثمانیہ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا نفاذ، اور یہ غیر مسلم کبھی بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ جتنے بھی مذاہب سے ہوں۔ مسلمان پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ہونا وہ پہلے مسلمان ہے، اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت ہے۔ غیر مسلم کوئی بھی ہونا تو وہ اسلام کے مخالف سب کٹھے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو اس لیے رگیدا جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ظلم کیا جاتا ہے کہ یہ بیچارے ابھی اس وقت پچھلے خاص طور پر پچھلے 200-250 سال سے مغلوب ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ خامیاں ہماری اپنی ہیں اور کچھ خامیاں ہماری جو ہے وہ اجتماعی ہیں، کچھ ذاتی ہیں اور کچھ اجتماعی ہیں۔ ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کی جنگ ہم بھی لڑ رہے ہیں، آپ بھی لڑ رہے ہیں، مدارس کے اندر بھی نظریاتی طور پر ہمیں مضبوط کیا جا رہا ہے، اور مستقبل کے اندر ہمیں اس چیز کا عزم لے کر معاشرے میں نکلنا چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشی طور پر بھی مضبوط ہوں، مسلمان جو ہے نظریاتی طور پر بھی مضبوط ہوں، مسلمان سرحد کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں اور آپس میں متحد ہوں، ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو۔ یہ چیز ہمیں مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس چیز کی تعلیمات جو ہے وہ اسلام دیتا ہے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، اور یہی جو ہے ہمارا جو ہے وہ منشور ہے مستقبل کے حوالے سے۔ تو اس میں یہ چیز بھی اگر دیکھی جائے تو اس وجہ سے بھی زیادہ تو نہیں ظلم ہوتا مسلمانوں کے اوپر، جو عام کہ مسلمان ایک دہشت گرد کی نظر سے ساری دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، جیسے کہ ایک آئی بہت ایس تیز آئی ہے، ایس ایک بہت جماعت تیز آئی۔ ہے، میڈیا جن کے ہاتھ میں ہے نا، میڈیا جن کے ہاتھ میں ہے، اگر میں دہشت گردی کی تاریخ اٹھاؤں، آپ دیکھیں کہ ہٹلر کتنے لوگوں کا قتل کرنے والا تھا، وہ مسلمان تھا۔ جنگ عظیم اول کے اندر کتنے لوگ مارے گئے، وہ مارنے والے مسلمان تھے کیا؟ برے صغیر کے اندر انگریز نے آ کر جس طرح تلوار چلائی ہے، جس طرح
बोरियों में बंद कर करके मारा है। आप तारीख तो उठा कर देखे, खून से रंगीन है। मुसलमान कितने शहीद हुए हैं, क्या वो मारने वाले मुसलमान थे क्या? अब तक अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, इसी तरह शाम के अंदर, बर्मा के अंदर, कहीं पर भी देखा जाए तो मजलूम कौन लोग हैं? आपका पहला सवाल अव्वल सवाल से कितना क्लैश कर रहा है कि एक तरफ आप कहते हैं कि मुसलमान मजलूम है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि यार मुसलमान दहशतगर्द है। एक तरफ मुसलमान को मजलूम भी कहा जाए और दूसरी तरफ कहा जाए कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द है। ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं देखिए हो रही। देखिए दोनों चीजें इकट्ठी, प्रोपेगेंडा बहुत तेज है। सर मुसलमान कहीं पर भी दोनों अपने हक के चीजें, लिए आवाज उठाता है, मुसलमान कहीं पर अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उसको कहा जाता है ये तो दहशतगर्द है। क्यों भाई, अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? अगर कोई मेरे घर के अंदर आके मुझे मार रहा है और मैं अपना दिफा करने के लिए अगर ढाल आगे कर रहा हूँ तो मैं दहशतगर्द हूँ क्या? मैं अगर आगे हटकर एक तमाचा रसीद कर देता हूँ किसी चोर को तो क्या मैं दहशतगर्द हूँ क्या? उसकी तरफ क्यों कोई नहीं देखता कि जो मेरे घर में घुस के चोरी अबू करने बकर आ भाई, गया? एक्चुअली यहाँ पर मसला ये है कि मारने वाले भी मुसलमान हैं और मरने वाले भी मुसलमान हैं। ये मसला यहाँ पर ये है। आप पाकिस्तान के अंदर भी देख लें कि पाकिस्तान के ऊपर भी जो हमले इस वक्त हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, या खैबर पख्तूनख्वा, या इस तरह जो हमारे कबायली इलाके हैं आप टीटीपी की वजीरिस्तान बात के कर अंदर। रहे हैं, टीटीपी की बात कर रहे हैं, टीटीपी के खिलाफ हैं हम भी। टीटीपी गलत है, खवारिज की जमात है। वो अगर गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए। वो सारे मुसलमानों को, इस सारे निजाम को कहते हैं ये तो काफिर है, वो तो मुझे और आपको भी काफिर समझते हैं। असल में बात तो यह है कि भैया उनकी फिक्री गुमराही है ना, हम उनकी वजह से ये नहीं कह सकते कि मुसलमान ऐसे हैं। वो हम उनको खुद से अलग समझते हैं। खुद ताज़ा आना वाली बात है कि वो मोतजिली है, हमसे अलग हैं। हम के साथ नहीं है। तो क्या और इस तरह देखने वाले मुसलमान तो यही कहते हैं ना कि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। जैसे इराक के अंदर भी ऐसे ही हुआ, अफगानिस्तान के अंदर भी आपस में लड़ते रहे मुसलमान। तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही अफगानिस्तान होता के है कि अंदर तो आपस में मुसलमान ही लड़ते मुसलमान। रहते हैं। अफगानिस्तान के अंदर कबायली जंगें थी, लड़ाइयाँ। यार जब भी आप देखें ना, किसी भी माशरे के अंदर जाकर देखें तो ऐसा ही होता है कि आपसी लड़ाइयाँ होती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन उमूमी तौर पर अगर देखा जाए, अगर आप थोड़ा सा बड़ी नजरी थोड़ा सा स्कैनर को बड़ा करके देखें तो ज्यादातर मुसलमानों को मारने वाले गैर मुस्लिम हैं। अंदरूनी लड़ाइयाँ तो हर मुआशरे में, हर मजहब के अंदर होती हैं, फिरके हैं हर किसी के आपस में। लेकिन ज्यादातर मुसलमानों को मारने वाले गैर मुस्लिम है, बदनाम मुसलमान है। ये प्रोपेगेंडा तेज है, प्रोपेगेंडा मजबूत है, हकीकत इससे इसके बरक्स है। अब कमजोरी हमारी अपनी ये है कि हमने मीडिया के अंदर अपने आप को मजबूत क्यों नहीं किया। हम अगर अपना मीडिया मजबूत करते, हम अपनी आवाज पहुंचाते, हम उनको बताते कि कौन गलत है और कौन सही है, तो शायद ये नौबत ना आती कि आप हमसे ये सवाल कर रहे होते कि मुसलमानों को दहशतगर्द क्यों कहा जाता है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान अमन अमन का दर्ज देता है। मुसलमान के खिलाफ जब तलवार उठे, मुसलमान दिफा करने का उसको पूरा पूरा हक है। तो इसको दहशतगर्दी नहीं कहा जाता, इसको सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, आपके साथ एक तफसीली हमने आज गपशप की। तो यहाँ पर वाकई ऐसे है कि एक जो कुछ ऐसी काली भेड़िया इस्लाम के अंदर हैं, जो हम भी मानते हैं, अबू बकर भाई भी मानते हैं, कि जिनकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बदनाम हो रहा है। और जिसको ये जिहाद का नाम देते हैं, जिसके पीछे जैसे दाइश गलत है। है, जो IS है, तो ये कतन इसका जहाज से कोई तल्लुक नहीं है। जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनका भी जहाज से कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन ये लोग दुनिया में जब ये इस तरह का कोई काम करता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आम मुसलमान के ऊपर भी पड़ता है, कि ये बोला जाता है जी मुसलमान इस तरह के हैं, और ये इस तरह की कार्रवाइयों के ऊपर पूरे मुसलमान उम्मा जो है वो बदनामी का बायस बनती है। तो हमें जैसे कि अभी आपसे बात हुई चाइना के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ जो है हर जो पाकिस्तानी को आवाज उठाने की जरूरत है। हमारे मीडिया को भी आवाज उठाने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट को भी सफारती लेवल पर उनसे बात करने की जरूरत है कि अगर वहां पर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजूहात है, क्यों मुसलमानों को इतना वहां पर तंग किया जा रहा है। तो मैं भी इसके ऊपर आवाज उठाऊंगा, और अबू बकर भाई आप भी अपने जरूर। मदरसे के अंदर इसको कीजिएगा, अपने असातिज़ा से, अपने ये सारे साथियों के साथ मिलकर इसके ऊपर कोई अगर कोई प्रोग्राम करेंगे तो मैं दोबारा से आपको अपने प्रोग्राम में इनवाइट कर लूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा अबू बकर भाई, आपसे इजाजत चाहेंगे, और मिलते हैं फिर किसी नए जो टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।